बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो आइए बात करते हैं ग़ज़वा बदर के मुतालिक। बदर की तरफ रवानगी किस तरह हुई, मैदान बदर में क्या मामलात पेश आए और कुफ़ार को शिकस्त किस तरह हुई। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि रोहा के मकाम पर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ कि मुजाहिदीन की तादाद 313 है। आप ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी जो उनके साथ नहर तक पहुंचे थे। तालूत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद बादशाह थे। उनकी क़यादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह की फौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊंट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊंट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आपके हिस्से में जो ऊंट आया उसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप भी इस ऊंट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर उन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वो अपनी बारी भी आपको देने की ख्वाहिश जाहिर करते, वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहे, हम पैदल चल रहेंगे। तो जवाब में हमारे प्यारे आका फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और ना मैं तुम्हारे मुकाबले में उसकी रहमत से बेनियाज हूँ। यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूँ। रोह के मुकाम पर एक ऊंट थक कर बैठ गया। आप इसके पास से गुजरे तो पता चला ऊंट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आपने कुछ पानी पिया, उससे कुल्ली वाला पानी ऊंट वाले के बर्तन में डाला और इसके मुंह में डाल दिया। ऊंट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर इस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। उस पर थकावट की कोई असर बाकी न रहे। इस ग़ज़वा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को वो मदीना मुनव्वरा ही में रहने का हुक्म फरमाया। वजह इसकी ये थी कि उनकी ज़ौजा मुहतरमा और आपकी बेटी सैयदा रुकैया बीमार थी। आपने हज़रत उस्मान से फरमाया, तुम्हें यही ठहरने का भी अजर मिलेगा और जहाद करने का भी अजर मिलेगा। इस मौके पर आपने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू लबाबा को अपना कायम मुकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना मुनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया था। रोहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्केज़बिया के मुकाम पर एक देहाती मिला। उससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इसी तरह इस्लामी लश्कर ज़फ़रान की वादी तक पहुंच गया। इस जगह आपको इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आपने ये इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा इकराम ने बारी बारी अपनी राय दी। हज़रत मिक़दाद ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, उसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हज़रत मिक़दाद की तकरीर सुनकर आपका चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप मुस्कुराने लगे और हज़रत मिक़दाद को दुआ दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक ने भी तकारीर की। इनकी तकारीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हजरात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आपका इशारा समझ गए। चुनांचे साद बिन माज उठे और कहा, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, तो अर्ज है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही भी दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फरमाबरदारी करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर आपके चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। चनाचे आपने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें फतह देगा। ज़फ़रान की वादी से रवाना होकर आप बदर के मुकाम पर पहुंचे। इस वक्त कुरैशी लश्कर भी बदर के मुकाम के करीब पहुंच चुका था। आपने हज़रत अली को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। उन्हें 2 माशिकी
یعنی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، مکہ نے اپنے دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے میں بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ۔ اس دوران ابو سفیان قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھجوایا، واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، تب اللہ پاک نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف دور ہو گئی۔ جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے بھی قابل نہ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ نماز صبح کی ادا کی گئی۔ پھر جب آپ نے صحابہ اکرام کو خطبہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ پاک تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اس علاقے میں سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی بھی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گھڑے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے اور بتایا کہ حضرت خباب کی یہ رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ کو لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ نے انہیں دوسرے گھڑے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب کو ذی رائے کہا جانے لگا تھا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہمیں آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائباں ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار ہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، چنانچہ آپ کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا، اس جگہ سے آپ پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور پاک نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی بھی اس سائباں کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہیں موجود تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اندر آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ اسی طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ اس کا قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ حضور پاک نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیار سے خوب لیس بڑھا کر چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ
یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے کی یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیجیے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دیجیے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی۔ ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے، گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے۔ اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی یہ بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کا کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کر دیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں، یا تو مسلمانوں کی بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا، یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ اس وقت تک حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام بھی تھے۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پیے گا وہ یہی کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کے والد کا نام حفرہ تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم دیا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ نے حکم دیا، اے عبید بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکلے، ان تینوں کے سامنے آ گئے۔ ان میں سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا، ایک وار میں ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے اپنے دشمن کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو لشکر میں لے آئے، انہیں آپ کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث کا انتقال ہو، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔
جبکہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ پڑے تھے۔ جنگ سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ یہ صف سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد سب سے آخر نام نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا، لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ نے دریافت کیا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر کر لوں وہ اس طرح بسر کروں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس رہا ہو۔ یہ سن کر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلا پائے گی۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلانا جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صحابہ کو یہ خطبہ فرمایا، مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ کچھ انصاری مسلمانوں کی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کی طرف بڑھنے نہ دیا جائے۔ آپ کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ایک صحابی آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبہ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور یوں دعا کی، اللہ اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبہ سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا۔ اسی طرح پھر اس جنگ کے اندر کافی مسلمان شہید ہوئے، کفار کو شکست ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے اور انہوں نے باقی کے جو جنگ کرنے لوگ آئے تھے انہیں قیدی بنا لیا، خوب مال و دولت اکٹھا کیا جسے مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنایا۔ اسلام میں پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوست رہا تھا اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف آ رہا ہے، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا۔ جب عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں کئی زرہیں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کے بیٹا نظر آیا انہوں نے زرہیں گرا دی اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے، حضرت بلال نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن عوف نے کہا، لیکن یہ دونوں میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ بیان فرمائے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن نے اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ جب بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی وہ زخمی ہو کر گرا، اسے دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد و درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف دی معمولی سے زخمی ہوئے۔
وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زرہیں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کسی کو نوفل بن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اسے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا ہے۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا تھا اے اللہ نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا اے اللہ دونوں دینوں میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اس کی مدد فرما۔ اسی طرح حضرت معاذ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ کے دوران ابو جہل کو دیکھا، بہت سے لوگ اس کو گھیرے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو میں ابو جہل کی طرف بڑھا، اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار میں اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے، انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس میں میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہا۔ میں جنگ میں سے مصروف رہا لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن عفرہ گزرے، انہوں نے اس پر وار کیا جس وار سے وہ گر گیا اور اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، ابھی وہ زندہ تھا۔ حضرت معوذ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود گزرے، انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے کلمہ 3 مرتبہ فرمایا، پھر آپ نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو عطا فرمائی اور اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اسی طرح تمام مشرکوں کو گھڑے میں ڈال دیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑے کے کنارے کے قریب آ پہنچے اور کھڑے ہو گئے۔ یہ وقت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں فتح حاصل ہوئی تو آپ اسی مقام پر 3 رات آپ نے قیام فرمایا۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے وقت آپ کے ساتھ اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے دیکھ لیا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ میں نے تو اس وعدے کو سچ پایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ اسی طرح بدر کے مقام پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور فرمایا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرو۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو پسند آ جائیں، ہمیں نیک اور جنتی بنائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔